आलम रिवायात में जो ज़िक्र किया गया है कि उनको पता था कि ये जो मेरा बच्चा है ये नबी बनने वाला है। ये नहीं है कि अचानक बच्चा पैदा हो गया और वो नबी बन गया और लोगों को पता नहीं है और यहूदी वरक़ा बता रहे हैं कि ये नबी बनेंगे, तो जो है कि नहीं है। अब जिनके हाथों में खाने खुदा की चाबियां हैं, जो लोगों को हज सिखा रहे हैं, जो लोगों को इब्राहीम की शरीयत बता रहे हैं, जो लोगों को अल्लाह के घर की हिफाजत का बता रहे हैं, जो सक्काए हुज्जाज हैं, आब कौसर पिला रहे हैं, आब जमजम पिला रहे हैं, उनको पता नहीं है। यहूदी बता रहे हैं कि ये नबी बनने वाले हैं, और जो है कि नहीं। खुद रसूल को पता नहीं है कि वो नबी हैं, यहूदी बता रहे हैं कि आप नबी हैं। अब फिर कहेंगे कि इन्होंने तौहीन अहले बैत कर दी, तौहीन सहाबा कर दी, तौहीन रिसालत से किताबें भरी हुई हैं, तौहीन सहाबा की बात हो रही है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल मोहम्मद। अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं, अबू तालिब को पता नहीं, जनाब आमिना को पता नहीं, पूरे ख़ानदान को पता नहीं, वरक़ा बिन नौफल को पता है कि ये नबी बनेंगे। शाम में जा रहे हैं, बहुत सारे फ़ज़ाइल हमारी किताबें मौजूद हैं, इनसे इनकार नहीं है, लेकिन उनके सोचने का समझने का अंदाज़ देखिए। शाम काफ़िले में जा रहे हैं, बादल जो है वो साया कर रहे हैं, यहूदी बता रहे हैं कि ये नबी हैं। अबू तालिब को पता नहीं कि ये नबी है, अब्दुल मुत्तलिब को पता नहीं कि ये नबी हैं। जिनके घर में वो इबादत कर रहे हैं, जिनके सामने शजर दो हिस्से हो रहे हैं, कमर दो हिस्से हो रहे हैं, पत्थरियां पत्थर कंकर कलमा पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये नबी हैं। लेकिन यहूदी बता रहे हैं कि ये नबी हैं। और फिर शान सहाबा जिंदाबाद। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये वो घराना है जिनको पता था कि ये नबी हैं, बनेंगे नहीं, नबी हैं। विलादत के मोजज़ात पर अगर निगाह की जाए कि जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई तो क्या वाक़यात रूनुमा हुए, यहूदियों को ख़तरा लाहक हो गया उन अलामात को देखकर कि अब वो शख्सियत आ चुकी है कि जिसका बताया गया था कि वो एक नया दीन लाएंगे। तब से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनके मुहाफ़िज़ थे। और अगर हमारी कुतुब को देखा जाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से हटकर शेख जाफ़र सुबानी साहब ने लिखा कि एक फरिश्ता मखसूस था, एक फरिश्ते का काम ही यही था कि जो अल्लाह के नबी की हिफाजत किया करते थे। ये नहीं है कि वरक़ा ने बता दिया कि ये नबी हैं और बाद में नबी बन गए, बल्कि एक मुसल्लम तरीके से, एक महफूज तरीके से अपने नबी की अल्लाह ने हिफाजत की। हर नबी के ज़रिए से इनका तारुफ़ करवाया। बाज़ अंबिया का तो कुरान में आयतों में ज़िक्र है कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ की कि रब्बना वबअस फ़ीहिम नबिया, कि आए मेरे अल्लाह इनमें नबी पैदा कर। हज़रत ईसा बता रहे हैं कि वयाति बादी नबिया, मेरे बाद एक नबी आएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा। नाम भी बता गए, अलामात भी बता गए। फिर कैसे पता नहीं था कि ये नबी है, और जो है कि लिहाजा इनके फ़ज़ाइल पर अगर निगाह की जाए, इनके ख़ानदान के मारिफत और फ़ज़ाइल पर निगाह की जाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर हज़रत हाशिम से लेकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से लेकर फिर हज़रत अबू तालिब और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की मारिफत का अज़ीम जुमला एक है। तारीख़ दानों ने लिखा, ये तारीख़ याकूबी ने भी ये जुमले लिखे और हमारी किताबों में मौजूद हैं कि जब यह अबरहा का लश्कर आया, क्योंकि तारीख़ विलादत आम फ़ील है, आमुल फ़ील, हाथियों वाला साल, ये किस्सा जो है अबरहा वाला। जब अबरहा अपने हाथी लेके पहुंचा, लोगों ने कहा, और लोग मक्का छोड़ के भाग रहे थे, लोगों ने कहा कि यह जालिम बादशाह आ गया है, हमें ख़त्म कर देगा। तो कह रहे हैं सब भाग चुके थे सिवाय ख़ानदान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के। तो ये डट जाने वाली आदत सादात को हज़रत अबू तालिब से, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिली है, और भागने वाली आदत उनको वहाँ से मिली है। समझ है कि नहीं। ये तारीख़ याकूबी ने लिखा
کہ سب بھاگ گئے، چلے گئے، مکہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن حضرت عبد المطلب ڈٹ گئے اور اس کے لشکر میں اکیلے چلے گئے۔ تو تاریخ یعقوبی نے لکھا کہ خود ابرہہ پریشان، جب تعارف کرایا گیا کہ مکے کے سردار آئے ہیں، نام ان کا عبد المطلب ہے۔ اب تشریح میں نہیں جاتے کہ عبد المطلب کیوں کہا گیا، ان کا اصل نام عامر تھا، اور پھر یہ کیسے نام پڑا، ان کے فضائل کیا ہیں، ان میں پوری تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ابرہہ کے پاس جب تعارف ہوا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں، تو وہ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں کہ مکہ کے سردار، میں تو مکہ کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں ان کے عبادت گاہوں کو تباہ کرنے آیا ہوں، میں ان کے خدا کے گھر کو برباد کرنے آیا ہوں، اور یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ سے ملنے نہیں آئے، ہمارے کچھ اونٹ آپ کی فوج نے اپنے قبضے میں کر لیے ہیں، ہمیں اپنے اونٹ چاہیے۔ توجہ کیجیے گا، معرفت دیکھیے گا، ہمیں اپنے اونٹ چاہیے۔ تاریخ یعقوبی نے لکھا کہ وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ میں آپ کی عبادت گاہ کو برباد کرنے آیا ہوں، میں تو سمجھا تھا آپ مجھے گزارش کریں گے، عرض کریں گے، منت و سماجت کریں گے کہ ہماری عبادت گاہ کو بخش دیں، چھوڑ دیں، آپ اپنے اونٹوں کا سوال لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے یہ جملہ کہا تھا کہ انا رب الابل والبیت رب یحمی۔ یہ تاریخ یعقوبی کے جملے ہیں، انا رب الابل وللبیت رب یحمی، میں اونٹوں کا رب ہوں، میں اونٹوں کا مالک ہوں، یہ گھر بے وارث نہیں ہے، اس کا بھی مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، میں کیوں پریشان ہوں، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اب یہ معرفت ہے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ مومن بھی نہیں تھے۔ اب پھر ہم کچھ کہہ دیں تو کہیں گے یہ گستاخ صحابہ ہیں، توجہ ہے نہیں؟ جن کی معرفت خود ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ عبد المطلب کہہ رہے ہیں کہ انا رب الابل۔ اب رب کی معنی کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ رب یعنی جو یہاں آپ جتنے طالب علم سب جانتے ہیں، عقائد میں بھی ایک کتاب ہے، اس کو چھیڑنا بھی پھر ایک لمبی بات ہو جائے گی، نہیں چھیڑنی چاہیے۔ بہرحال یہاں پر رب وہ خدا والی معنی میں نہیں ہے، رب یعنی یہ مجازی مالک جو ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں رب الاسرہ، رب البیت وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا ایک مالک ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہوا جو پوری دنیا نے دیکھا۔ اب ایسے خاندان میں ایک بچہ آ گیا، اور اتنا نورانی بچہ آیا کہ تاریخ یعقوبی نے جملے لکھے۔ اب یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے لیے مشہور یہ ہے کہ یہ اہل سنت کی کتاب ہے، تاریخ ہے، اور مزہ تب ہے جب مخالف کی کتابوں سے فضائل پڑھے جائیں۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا بچہ اس دنیا میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا، توجہ کیجیے گا، ایک نور ظاہر ہوا، اور کوئی ایسی غلاظت میں نے نہیں دیکھی جو عام مائیں دیکھتی ہیں۔ تو ان کی جو ولادت ہے وہ بھی ہماری ولادتوں سے بالکل الگ ہے۔ اب یہ نہ کہا کریں کہ نبی ہم جیسے، رسول ہم جیسے، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرماتی ہیں میں نے ایک تو یہ دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا، اور دوسری بات خود تاریخ کے یہ جملے کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جو عام خواتین ولادت کے وقت دیکھا کرتی ہیں، وہ غلاظت میرے پاس بھی نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ میں عصمت اور فضائل کے محور اور مرکز کی ماں بننے والی تھی، میں اس شخصیت کی ماں بننے والی تھی کہ جس کے لیے خدا نے پوری کائنات بنائی اور عالم ارواح میں نبوت دے کے تمام انبیاء سے نبوت کا اعلان بھی کروا دیا، اقرار بھی لے لیا۔ اب ایسے نبی کے فضائل کیا پڑھے جائیں کہ جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اور جن کی نبوت اور رسالت کا دائرہ پوری کائنات پہ قرار دیا۔ آپ طالب علم جانتے ہیں کہ ہر نبی کا دائرہ جو تھا وہ مخصوص تھا، امت جو تھی وہ مخصوص تھی، اور ان کا جو دائرہ رسالت ہے وہ پوری دنیا پہ عالمین کے لیے رحمت تھے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا ایک نورانی باب ہے،
ایک ولادت سے لے کر بعثت تک ایک باب ہے کہ رسول اللہ نے اپنا کردار ایسے ظاہر کیا کہ تمام کفار کہنے پہ مجبور تھے کہ مکے میں اگر امین ہے کوئی تو محمد، اگر کوئی صادق ہے تو محمد۔ لہذا کردار اتنا بلند کیا انہوں نے کہ ظاہری اعلان رسالت کے وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ امین نہیں ہیں، بلکہ سب کہہ رہے تھے، جیسے میں نے عرض کیا نا، جب اقرار لیا کہ میں کہوں کہ یہاں پر ایک فوج آنے والی ہے اور آپ دیکھیں کہ کچھ نظر نہ آئے، انہوں نے کہا ہم خود اپنے لیے یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو چکے ہیں لیکن آپ سچے ہیں۔ یہ عالم تھا کردار کا۔ ایسی شخصیت جب انہوں نے اعلان رسالت کیا تو جیسے کہ حضرت ابراہیم نے سورہ بقرہ میں دعا مانگی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے میرے اللہ، جب حضرت اسماعیل کو چھوڑا مکے میں تنہا، ان کے بعد انہوں نے یہ دعا بھی کی کہ میرے اسماعیل کے بعد ان میں کوئی ایسا رسول بھیجنا کہ جو کتاب بھی لے کے آئے، شریعت بھی لے کے آئے اور ان کی اصلاح بھی کرے، ان کو آیات پڑھ کے سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو حکمت کی باتیں بتائے۔ اور پھر سورہ جمعہ میں حضرت ابراہیم کی اسی دعا کا اثر نظر آیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 جس کو میں نے تلاوت کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی۔ اب دیکھیں یہاں بھی ایک معرفت کا جملہ ہے کہ اگر ہم کسی کی معرفت کروانا چاہیں، کسی کا تعارف کروانا چاہیں تو دنیاوی نظام یہ ہے کہ ہمیشہ کسی بلند و اعلیٰ مرتبے والے کا تعارف کروایا جاتا ہے پہلے۔ مثلا یہ جو ہیں صاحب یہ فلاں کے بیٹے ہیں، تو جو ہے کہ نہیں ہے، تھک گئے، یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں کے فرزند ہیں، کیونکہ باپ اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، بیٹے کا تعارف ہوتا ہے باپ سے، لیکن بیٹا اگر کمال کی بلندیوں پہ پہنچ جائے تو پھر بیٹے کا تعارف باپ سے نہیں، باپ کا تعارف بیٹے سے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ جو ہے ایس پی صاحب کے باپ ہیں، ان کے والد ہیں، یہ فلاں جو مولانا صاحب آئے ہیں وہ ان کے والد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے سے کروایا کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول کو بھیجا۔ اللہ نے اپنی ذات کا تعارف اپنے نبی سے کروایا کہ میرے حبیب کی منزلتوں کو ہلکا نہ سمجھنا، میرا حبیب، میرا یہ نبی، میرا یہ محمد اتنے بلند درجے پر ہے کہ جب میں اپنا تعارف کروانا چاہوں تو بھی یہ کہتا ہوں کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ میں وہ ہوں۔ اب جب شاگرد بلند مرتبے پر ہو تو خود استاد بھی فخر سے بتاتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس کا شاگرد فلاں ہے، فلاں آیت اللہ کا میں استاد ہوں۔ اب جب بندہ اس منزل پر پہنچ جائے، کمالات کی منزل پر پہنچ جائے، تو خود خدا بھی فخر سے یہ کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا بندہ، جس کا عبد، جس کا یہ بندہ، جس کا رسول، جس کا نبی محمد ہے۔ اب اس سے اندازہ لگا لو کہ جس کا عبد اتنی بلندیوں پر فائز ہے تو اس کا رب کتنا بلند ہوگا، جس کا بندہ اتنا رحیم ہے تو اس کا رب کتنا رحیم ہوگا۔ لہذا هو الذی بعث فی الامیین۔ اب یہاں پر پہنچیں گے تو کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اور قصیدے اور نعتیں بھی بھری پڑی ہیں کہ امی آ گئے، اور یہ تاریخ جب امی پوچھیں گے تو کہیں گے ان پڑھ آئے تھے اور نعوذ باللہ جاہل آئے تھے، ان کو کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا اور پھر جو ہے وہ معجزہ ہو گیا۔ اب پھر ہم کہیں گے تو پھر کہیں گے گستاخی صحابہ، ہو جائے نہیں۔ اب خود اسی آیت کی انتہا میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
ان کے آنے سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. جو خود گمراہ تھے وہ کیا بتائیں گے کہ نبی کیا ہے؟ جو خود ان پڑھ اور جاہل ہیں وہ کیا بتائیں گے کہ نبی کتنے عالم تھے؟ جو خود چرواہے تھے وہ کیا بتائیں گے کہ نبی چرواہے تھے یا عالم تھے؟ کیونکہ ان کو بٹھانا ہی چرواہے کو تھا، ان پڑھ اور جاہل کو تھا. انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، نبی بھی جاہل تھے، نبی بھی ان پڑھ تھے، نبی بھی چرواہے تھے. آئیے علی سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ جو خود بھی عالم تھے، جو خود رسالت کے گواہ تھے، جو خود کتاب کل کتاب کے عالم تھے، وہ بتائیں گے کہ معلم کون تھا، وہ بتائیں گے کہ نبی کس منزل پر تھے، وہ بتائیں گے کہ ان کو پڑھانے والا کون تھا. ان جاہلوں نے جو دیکھا کہ دنیا کے کسی استاد کے پاس رسول نہیں گئے تو امی کا ترجمہ کر ڈالا ان پڑھ. لیکن پہلی آیت پر، قرآن کی نزول کی پہلی آیت پر نگاہ ہی نہیں گئی کہ اللہ نے پڑھ کیا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی. ان پڑھ تھے تو اللہ نے کیوں کہا پڑھ؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی یہ معقول ہے میں کسی جاہل کو کہہ دوں قرآن دے دوں آ جاؤ پڑھ لو؟ تو یعنی یہ انداز خطاب خداوندی بتا رہا ہے کہ میرا حبیب جن منزلتوں پر فائز ہے، جن علم کی بلندیوں پر فائز ہے، ان بلندیوں کو یہ جاہل سمجھ بھی نہیں سکتے. لہذا امیین کا شیعان اہل بیت نے ترجمہ یہ کیا کہ ایک تو تاویل یہ ہے کہ امت جاہل تھی، ان جاہلوں میں ایک عالم کو پیدا کیا گیا تاکہ ان کی اصلاح کرے. اگر جاہلوں میں جاہل کو بھیجا جائے تو کیا فائدہ ہے؟ بقول ان کے نعوذ باللہ. ان پڑھوں میں ان پڑھ کو بھیجا جائے تو کیا فائدہ؟ ان پڑھوں میں ایک عالم کو بھیجا جائے تو پتہ چلے کہ معرفت اور علم کیا ہے. اسی لیے امی کا ترجمہ یہ کیا گیا کہ امت ان پڑھ تھی اور ان پڑھ بھی یہ نہیں تھی. اور اس پر ایک دلیل ہمارے علماء نے یہ بھی دی کہ امیین کا اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ تھے تو کیا مکہ کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے؟ اگر نہیں پڑھنا جانتے تھے تو یہ کعبۃ اللہ پہ سبع معلقہ کیا تھا؟ آج تک جو یہ 7 شعر جن کا آج تک ہم نحو میں بھی ان کی ترکیبات پڑھتے ہیں اور آج تک ان کے عرب قصائد اور فصاحت اور بلاغت عروج پر تھی. جب قرآن کے فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہر نبی کا معجزہ اس دور کے حساب سے ہوا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ کے دور میں جو ہے حکمت عروج پر تھی اس لیے ان کو حکمت دی گئی. رسول اللہ کے زمانے میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی، اس کے لیے ان کو فصیح و بلیغ کتاب دی گئی اور ان کو فصاحت و بلاغت کے عروج پر بٹھایا گیا. ارے فصاحت اور بلاغت کے عروج پر کسی ان پڑھ کو بٹھایا گیا؟ یہ معقول ہے کہ فصیح و بلیغ دنیا کا انسان ان پڑھ ہو، پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو اور دنیا کا فصیح و بلیغ بن جائے اور ایسا فصیح و بلیغ بن جائے کہ فصحاء کا سید و سردار علی ابن ابی طالب بھی کہے کہ انا عبد من عبید محمد. محدثین کے بھی استاد، حبر الامہ جیسوں کے استاد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جن کا میں شاگرد ہوں وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا. اس کو خدا نے پڑھا لکھا کے بھیجا اور ایسی کتاب دے کے بھیجی کہ قیامت تک اس کا مسئلہ نہیں آ سکتا. اور خود خدا نے بھی کئی صورتوں میں یہ چیلنج کر دیا کہ اگر میرے حبیب پر اشکالات کرتے ہو تو جس طرح کی کتاب میرے حبیب لائے ہیں اس طرح کی کتاب لا کے دکھاؤ. اگر کتاب نہیں لا کے دکھاتے ایک صورت لا کے دکھاؤ، صورت نہیں لا کے دکھا سکتے چند آیتیں لا کے دکھاؤ. تو خود خدا کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ کتنے عالم تھے. تو ان کے علم کا یہ عالم تھا. اور انہی آیات میں خود خدا نے کیا کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ان کو علم کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے.
کہ کیسے معقول ہے کہ علم اور حکمت کی اور کتاب کی تعلیم ایک ان پڑھ دے دے. تو یہ علم کی بلندیوں پر فائز تھے، علم کی ان بلندیوں پر فائز تھے کہ یہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اسی علم کا سرچشمہ علی ابن ابی طالب کہ جنہوں نے کہا کہ رسول خدا جتنا میرا علم ہے رسول خدا نے علم دیا تھا، اور ان کے علم کے سامنے جو حبر الامہ بنے پھرتے تھے وہ جملے کہتے تھے کہ میرے علم کی مثال علی ابن ابی طالب کے علم کے سامنے ایسے ہے کہ جیسے دریا میں ایک قطرہ.